बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेके आई हूँ। एक ऐसी मावराई मखलूक कि जिसके वजूद से इनकार मुमकिन ही नहीं, मगर नज़रों से ओझल रहने वाली इन मखलूक़ात के ज़िक्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दो दोस्तों की तवील रफ़ाकत में रखना अंदाज होने वाले नाकाबिले यकीन मामलात पे है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। मिर्ज़ा जमाल बेग का ख्याल था कि वो ड्रैकुला बन रहा है। ड्रैकुला यानी वैम्पायर के बारे में सब ही जानते हैं, बड़े जानते हों या ना जानते हों, बच्चे ज़रूर जानते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में इस किरदार पर हर साल कई कई फिल्में बनती हैं और वो तमाम फिल्में हमारे यहाँ भी शौक़ से देखी जाती हैं। नाजरीन में अक्सर बच्चे होते हैं जो देखते भी हैं और फिर डर डर कर माँ बाप की ज़िंदगी हराम करते हैं। इसका तजर्बा मेरे चचाजाद भाई और इनकी बीवी को खूब हो रहा है। इन दोनों के बेटे हॉरर फिल्मों के दीवाने हैं, साथ ही साथ डरते भी हैं। रात को कमरे के साथ मौजूद बाथरूम में भी जाना हो तो माँ बाप में से किसी को लेकर जाते हैं। बड़े बरखुरदार मगरिब के बाद लॉन में नहीं जाते और इनसे छोटे अगर साया भी देख लें तो सारा घर सर पर उठा लेते हैं। मगर आफरीन है माँ बाप पर जो बच्चों के शौक में ज़रा भी हायल नहीं होते। जब हमने होश संभाला तो घर में आसाइश की हर शय थी, कभी भी कोई कमी नहीं देखी। हमने आला दर्जे के स्कूल और फिर यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल की। मिर्ज़ा जमाल ने इंजीनियरिंग का इंतखाब किया और सिविल इंजीनियर बनकर अपनी फर्म खोल ली। मैंने फार्मेसी का इंतखाब किया और एमए फार्मेसी करके एक दवाओं की कंपनी में मुलाजमत की और फिर अपनी कंपनी खोल ली। अब मैं बाहर से दवाएं मंगवा कर इन्हें पैकिंग के बाद मुकामी मार्केट में फ़रोख्त करता हूँ। हम दोनों ही अपने बिजनेस में कामयाब हैं। मज़े की बात है, आम बिजनेसमैन की तरह हमें सुबह से शाम तक सर नहीं खपाना पड़ता। आम तौर पर हम 10 बजे तक रोज़ाना रवाना होते हैं और शाम 5 बजे तक वापस आ चुके होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त होता है। मिर्ज़ा जमाल की शादी होते होते रह गई। असल में इसने एक लड़की को पसंद किया, मगर बदकिस्मती से लड़की ने इसे पसंद नहीं किया और माँ बाप के दबाव पर पहले तो मान गई, मगर अचानक ही इसने कोर्ट मैरिज करके ना सिर्फ जमाल और इसके घर वालों बल्कि अपने घर वालों को भी शर्तर कर दिया। मिर्ज़ा जमाल को ये शौक़ ऐसा लगा कि सारी उम्र शादी ना करने का फैसला कर लिया। माँ बाप रो पीट कर एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए और मिर्ज़ा जमाल आज भी 40 साल की उम्र में कंवारे हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मेरी शादी हुई थी और एक बेटी भी हुई, लेकिन फिर हम मियाँ बीवी में अनबन हो गई। जोया मुझसे कहीं ज़्यादा दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए इसने बिला तकल्लुफ़ तलाक मांग ली और मेरे इनकार पर अदालत से खुला ले लिया। मेरी बेटी इसी के पास है, इसलिए मैं अपने बंगले में अकेला होता हूँ। वालिद साहब भी 2 साल पहले गुजर गए। अब मैं और मिर्ज़ा ही एक दूसरे का सहारा हैं। हमारी बेशतर शामें और छुट्टी के दिन साथ गुजरते हैं और वो मेरे यहाँ आ जाता है तो मैं उसके यहाँ चला जाता हूँ। हमारे नौकर भी मुश्तरक हैं। मेरा माली मिर्ज़ा के लॉन की देखभाल करता है और मिर्ज़ा का बावर्ची करीम खान मेरे लिए भी खाना बना देता है। वो पहले मेरा नाश्ता बनाता है और फिर जाकर मिर्ज़ा का नाश्ता बनाता है। लंच हम दोनों ऑफिस में ही करते हैं और डिनर बारी बारी एक जगह किया जाता है। इतवार वाले दिन करीम खान की छुट्टी होती है और हम कहीं बाहर खाना खाते हैं। सफाई और दूसरे कामों के लिए 2 मुलाजमाएं हैं जो बारी बारी दोनों घरों में काम करती हैं। वो बरसों से काम करती आ रही हैं, इसलिए इन पर एतमाद है। तो बात हो रही थी मिर्ज़ा के वहम की। मैं इसे वहम ही कहूँगा
کیونکہ بچپن سے میں نے مرزا کو سخت وہمی اور وہم پر کامل یقین رکھنے والا شخص پایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ انسان کے لیے انسان کی اہمیت ہوتی ہے، مگر ناگزیر کوئی نہیں ہوتا۔ انسان ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ بیوی اور بچوں سے محروم ہو جانے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے، مگر اس نے اس وہم کی کبھی تردید نہیں کی، کیونکہ خود مجھے بھی یہی وہم تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے یاد ہے مرزا کو بچپن میں جو وہ پہلا وہم ہوا تھا کہ اس کی ٹانگ غائب ہو گئی ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ سائیکل چلاتے ہوئے گرا اور گھٹنے پر چوٹ آئی۔ ڈاکٹر نے اس کے شور شرابے سے گھبرا کر سن ہونے والا انجیکشن لگا دیا۔ اس کے بعد درد تو ختم ہو گیا، مگر مرزا نے اس بات پر واویلا کیا کہ اس کی ٹانگ غائب ہو گئی ہے، حالانکہ ٹانگ سامنے تھی۔ مگر مرزا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اس کی ٹانگ موجود ہے تو محسوس کیوں نہیں ہو رہی، اور وہ یہ وضاحت ماننے کو تیار نہیں تھا کہ انجیکشن نے اسے سن کر دیا ہے۔ اس سارے قصے کے دوران میرا ہنس ہنس کر برا حال تھا، اور مرزا اس بات پر مجھ سے باقاعدہ خفا ہو گیا تھا۔ پھر مرزا کو یہ وہم ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ سن کر میں اس بار بھی ہنسا تو اس نے خفگی سے کہا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار، تم کیا کوئی لڑکی ہو جس کا کوئی پیچھا کرے گا؟ تو کیا صرف لڑکیوں کا پیچھا کیا جاتا ہے؟ میں تو کسی لڑکے کا پیچھا کرتے نہیں دیکھا۔ مگر مرزا کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ بہت عرصے تک وہ راہ چلتے چونک کر پیچھے دیکھتا رہتا، اور کئی بار تو اس نے اپنے طور پر کسی کو رنگے ہاتھوں بھی پکڑا تھا اور مجھ سے کہتا تھا، دیکھ یار، یہ بندہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ مگر وہ بندہ عام طور پر اپنی راہ کا مسافر نکلتا۔ ہم کالج میں آ گئے اور اب گاڑی میں آتے جاتے تھے۔ اب گاڑی میں سفر کے دوران اسے نیا وہم یہ لاحق ہوا کہ رانگ سائیڈ سے آنے والی گاڑی کے تصادم میں وہ مارا جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا شاذ نادر ہی ہوتا ہے، مگر جو بات ایک بار مرزا کے دماغ میں بیٹھ جاتی وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتی۔ اس نے فرنٹ سیٹ کی بجائے پچھلی سیٹ پر بیٹھنا شروع کر دیا، اور وہ بھی میری والی سمت میں۔ یہ وہم یوں ختم ہوا کہ ایک دن میں نے اپنی طرف سے کار معمولی طور پر معمولی رفتار کے ساتھ ایک درخت سے ٹکرا دی۔ اس حادثے پر کار پر ڈنڈ پڑ گئے، ہم دونوں کو معمولی زخم آئے۔ یوں مرزا کو یقین آ گیا کہ حادثہ کسی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا شروع کر دیا، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ ایک وہم اس کی جان چھوٹی تو دوسرا وہم اس کے سر پر آ سوار ہوا۔ وقت گزرتا گیا، ہم بڑے ہوئے، اس کی شادی نہ ہو سکی، میری ہو گئی، مگر انجام کار میں بھی اکیلا رہ گیا، اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن میرے ہاں ڈنر تھا۔ کریم خان گھر جانے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ مرزا کی کوٹھی میں سرونٹ روم میں رہتا تھا، اور ان دنوں گاؤں سے اس کی بیوی آئی ہوئی تھی، اس لیے میں اس کی بےتابی کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ جیسے ہی مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی، اس نے مجھ سے کہا، صاحب چائے کافی لے کے آؤں؟ میں نے ذرا اچک کر شیشے کے پار دیکھا تو مجھے مرزا تیز قدم کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ میں نے سر ہلایا، ہاں لے آؤ۔ کریم خان کے کچن کی طرف جاتے ہی مرزا لاؤنج میں داخل ہوا۔ میں چونکا، کیونکہ مرزا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ایک بار پلٹ کر دیکھا اور پھر میری طرف آیا۔ میں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ کہیں پھر سے کسی نے پیچھا تو نہیں شروع کر دیا؟ مرزا نے میرے برابر بیٹھ کر اور مجھ سے کسی قدر چپک کر میرے کان میں تقریباً گھس کر کہا، خان، مجھے کسی نے کاٹ لیا ہے۔ میں نے ذرا پیچھے ہو کر سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کاٹ لیا ہے؟ اس نے زور سے سر ہلایا۔ ہاں، میری گردن کے پیچھے کاٹ لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے گردن دکھانے کی فرمائش کرتا، کریم خان ٹرے لیے لاؤنج میں آیا۔ اسے دیکھتے ہی مرزا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ناک کی سیدھ میں گھورنے لگا۔ کریم خان نے ٹرے رکھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اجازت طلب کرتا، مرزا نے کہا، تم اب جاؤ۔ شکریہ صاحب، اس نے خوش ہو کر کہا اور باہر کی طرف لپکا۔
بیوی بھی کیا چیز ہوتی ہے، ہو تب بھی سکون نہیں، نہ ہو تب بھی آدمی بے چین ہی رہتا ہے۔ بیوی کو گولی مارو، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اول تو میری بیٹی چھوٹی ہے اور اسے ماں کی ضرورت ہے، دوسرے اب وہ میری بیوی نہیں رہی۔ یار مذاق مت کرو، اور پر وحشت لہجے میں بولا۔ مجھے سچ مچ کا کسی نے کاٹا ہے۔ میں سنجیدہ ہو گیا۔ کہاں کاٹا ہے؟ مرزا نے گول گلے والی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس نے پیچھے سے گلا کھینچ کر نیچے کیا اور بولا، دیکھو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس کی گردن پر بائیں شانے پر ذرا اوپر سوراخ نما نشان بنے ہوئے تھے، جہاں سے ہلکا ہلکا خون گر کر جم چکا تھا۔ بات ہے نا، مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے۔ وہاں اکثر چمگادڑیں اڑتی رہتی ہیں، کسی چمگادڑ نے کاٹ لیا ہوگا۔ یہ کوئی اتنی بڑی تشویش والی بات نہیں ہے۔ ہاں، کل تم ڈاکٹرز کو دکھا لینا، ممکن ہے کوئی ٹریٹمنٹ کرنا ہو۔ چمگادڑ نے نہیں کاٹا ہے، اس نے انکار کیا، مجھے کسی انسان نے کاٹا ہے۔ میں ہنسا۔ اللہ کو مانو مرزا۔ مرزا نے ایک بار پھر میرے کان میں گھس کر کہا، وہ انسان نہیں تھا، مگر انسان جیسا ضرور تھا۔ مرزا دوبارہ مجھ سے چپکا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کانپ رہا ہے اور اس کا جسم بالکل سرد ہو رہا تھا۔ انسان جیسا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ ڈریکولا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ لگتا ہے تم نے بھی ہارر موویز دیکھنا شروع کر دی ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ یار اول تو اس قسم کے فرضی کردار صرف کہانیوں اور فلموں میں ہوتے ہیں۔ ڈریکولا مقامی کردار نہیں ہے۔ اگر تم چڑیل، سرکٹے یا کسی ایک آنکھ والے جن کی بات کرتے تو میں غور بھی کرتا، مگر ڈریکولا، لا حول ولا قوت۔ تم ایک منٹ کے لیے میری بات سن لو۔ ضرور، لیکن چائے پیتے ہوئے۔ میں نے اس کا مگ اسے تھمایا اور اپنا مگ اٹھا لیا۔ مرزا نے بڑا سا گھونٹ لیا اور بولا، میں واک کر رہا تھا۔ تم نے واک ٹریک دیکھا ہے نا؟ ہاں، پارک کے چاروں طرف دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا، میں اسی پر چل رہا تھا۔ دوسرے راؤنڈ میں پہنچا تو مجھے لگا کہ جھاڑیوں میں موجود خاصی بڑی چیز ہے اور وہ مسلسل حرکت کر رہی ہے۔ اس کے باوجود میں نے توجہ نہیں دی۔ اب تم اسے کتا سمجھو گے؟ میں نے لقمہ دیا۔ بالکل، میں کتا ہی سمجھا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ تم جانتے ہو میں پارک کے 5 چکر لگاتا ہوں۔ چوتھے چکر میں نے محسوس کیا کہ وہ چیز میرے ساتھ ساتھ جھاڑیوں میں چل رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جھاڑیاں بہت گھنی ہیں اور ان میں آرام سے چلنا پھرنا ممکن نہیں ہے، میں نے اعتراض کیا۔ اس پر تو مجھے بھی حیرت ہوئی۔ ان میں سے کئی جھاڑیاں کانٹے دار ہیں اور اگر کوئی ان میں گھسے تو تم اس کا حشر سوچ سکتے ہو، مگر اس کے باوجود جھاڑیوں میں جو چیز تھی وہ تقریباً میری رفتار سے چل رہی تھی، حالانکہ میں خاصی تیز واک کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اب مجھے ذرا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں تیز تیز چلنے لگا۔ میں آخری چکر میں قبرستان والی دیوار تک پہنچا تو وہ بھی میرے ساتھ تقریباً بھاگنے لگا۔ جب اسکوائر کے کونے میں مڑا مجھے لگا کہ جھاڑیوں سے نکل کر کوئی ہیولا مجھ پر جھپٹا ہے۔ اس نے میری گردن پر اپنا منہ مارا چاہا، مگر وہ تیزی سے آگے نکل گئی اور صرف اس کے دانت میری گردن کے پچھلے حصے کو چھو سکے۔ اس کے بعد میں نے بھاگنا شروع کیا تو مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب حواس بحال ہوئے تو میں خود کو تمہارے گھر کے گیٹ پر پایا۔ جب تم آخری چکر میں قبرستان والی دیوار کے ساتھ چل رہے تھے تو کیا تب بھی جھاڑیوں میں کسی چیز کے چلنے کی آواز آ رہی تھی؟ نہیں، اس چکر میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ آخری حصے میں جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں، وہ پیچھے سے آیا اور اس طرف تاریکی بھی تھی۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کون تھا؟ میں نے ہیولا محسوس کیا۔ تم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا؟ نہیں۔ اگر اس وقت مجھے ایک بار پلٹ کر دیکھنے کے عوض امریکہ کی صدارت بھی مل رہی ہوتی تو میں انکار کر دیتا۔ خدا کا خوف کرو یار، اس حالت میں کون پلٹ کے دیکھتا ہے؟ پھر پلٹ کر دیکھا نہیں، جبکہ اس کے ہاتھ بھی ہونے چاہیے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارے پیچھے کیوں آئی؟ میں نہیں جانتا۔ مرزا نے نفی میں سر ہلایا۔ تب وہ چمگادڑ ہی ہوگی، کیونکہ وہ پر پھیلا کر جھپٹتی ہیں اور صرف
دانتوں کا استعمال کرتی ہیں۔ اس کا سائز شاید بڑا ہوگا اور اس لیے تمہیں لگا کہ کوئی آدمی چھوٹا ہوا ہے۔ اس کے دانت بھی تمہیں لگے ہوں گے اور اس کے بعد تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ چمگادڑ کا وار خالی کیا اور ممکن ہے وہ غرائی بھی ہو اور تمہیں پکڑ نہیں سکی تھی اور نہ تمہارے پیچھے آ سکتی تھی۔ میں نے اپنی تجویز پیش کی مگر مرزا کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ متفق نہیں تھا۔ اگر وہ چمگادڑ تھی تو جھاڑیوں میں کیسے چل رہی تھی؟ ممکن ہے جھاڑیوں میں سچ مچ کوئی کتا یا بڑی بلی ہو۔ وہاں چوہے بھی بکثرت ہوتے ہیں، اس کے چکر میں بلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ چمگادڑ کے حملے کا اس چیز سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا، تم دو الگ چیزوں کو ملا کر پیش کر رہے۔ اپنا نکتہ رد کیے جانے پر مرزا کسی قدر جھنجھلا گیا۔ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو، اگر وہ بات معقولیت سے دور ہے اور تمہارے وسوسوں میں شامل ہو تو۔ میں نے کہا، تم خود سوچو کہ آج تک مغرب میں کوئی اصل ڈریکولا سامنے آیا؟ خون پینے کی روایت کہاں سے آ گئی؟ واہ بھائی، یہ ایک دلچسپ ہارر ہے۔ میں نے کہا، در حقیقت میں اس کا وجود ہے ہی نہیں، بلکہ اسے سچ مچ کسی چیز نے کاٹا تھا، مگر وہ چیز ڈریکولا نہیں ہو سکتی تھی۔ صاحب ابھی سوئے ہیں، ہم نے جگایا مگر وہ اٹھے نہیں۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم دیکھتے رہنا، اگر طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹر کو بلا لینا اور مجھے کال کر دینا۔ ٹھیک ہے صاحب، کریم خان نے کہا۔ صاحب نے پنکھا بھی بند کر دیا ہے کہ سردی لگ رہی ہے۔ میں اب فکر مند ہو گیا۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے مرزا نے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کریم خان نے سمجھ لیا اور بولا، صاحب کہہ رہے ہیں دفع ہو جاؤ۔ مرزا، یہ میں ہوں، میں نے بلند آواز سے کہا۔ اس بار اس نے کچھ نہیں کہا، اس لیے میں اندر آ گیا۔ اے سی اور پنکھا بند ہونے سے کمرہ خاصا گرم ہو رہا تھا۔ دروازہ بند کر دو، اس نے کہا۔ مرزا، کیا بات ہے؟ اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہ ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے، اس نے آنکھ کمبل سے باہر نکال کر جو خاصی سرخ ہو رہی تھی کہا۔ احمقانہ باتیں مت کرو مرزا۔ میں کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بیماری کا علاج ڈاکٹر نے نہیں تو کیا کس کے مکینک کے پاس ہوگا؟ میں ڈاکٹر کو کال کر رہا ہوں۔ مرزا نے مجھے موبائل نکالتے دیکھا تو جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا سلیپنگ سوٹ بالکل خشک تھا جبکہ اسے پسینے پسینے ہونا چاہیے تھا اور اس کے کھلے بازو پر رونگٹے یوں کھڑے تھے جیسے اسے سچ مچ سردی لگ رہی ہو۔ ادھر میرا پسینہ بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، ڈاکٹر کو کال مت کرو، میرا خیال ہے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ تو تمہارا خیال ہے نا، اگر ایسا نہ ہوا تو تب ڈاکٹر کو کال کر لینا پلیز، لیکن ابھی مجھے مت چھیڑو، اس نے کہا اور دوبارہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اوکے، میں نے کہا، میں کل تک دیکھوں گا۔ یہ بتاؤ تم نے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے کل رات کے بعد سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ بات ناقابل یقین تھی کہ مرزا تقریباً 24 گھنٹے سے بھوکا تھا۔ ہاں، وہ بھوک کا کچا تھا اور کھانے میں ذرا تاخیر اسے مشکل سے برداشت ہوتی تھی۔ اگر کسی شادی کی تقریب میں کھانے میں دیر ہو جائے تو مرزا کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی۔ اس نے 24 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تھا اور بقول اس کے کہ اسے بھوک بھی نہیں تھی تو معاملہ واقعی تشویشناک تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم کچھ کھا لو، دودھ ہی پی لو۔ میں کچھ نہیں کھا سکتا، اس نے کہا۔ مجھے کھانے کے خیال سے ابکائی آ رہی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ میں ڈاکٹر رضوان سے بات کر ہی لوں۔ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ اتنا بڑا نہ ہو جتنا میں سمجھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں اٹھنے لگا تو مرزا نے کہا، خان، تم یہ بات کسی سے نہیں کہو گے؟ کون سی بات؟ میں نے انجان بن کر کہا، یہی میری کیفیت والی۔ تم ڈاکٹر رضوان کو بھی کال نہیں کرو گے؟ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن کل صبح تک اس کے بعد تم مجھے نہیں روک سکو گے۔ میں گھر آیا تب بھی میری تشویش کم نہیں ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد پھر مرزا کو دیکھنے گیا تو اس کی وہی کیفیت تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہی پڑے گا، مگر میں صبح کا وعدہ کر چکا تھا، اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے میرے رات رکنے کی پیشکش بھی مسترد کر دی۔ تم فکر مت کرو، مجھے لگ رہا ہے کہ میں صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے قطعی امید نہیں تھی۔
لیکن جب میں صبح ناشتہ کرتے ہی مرزا کے پاس آیا تو اسے ڈائننگ ٹیبل پر چائے کے ساتھ اخبار دیکھتے ہوئے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ اب کیا حال ہے؟ تم دیکھ رہے ہو؟ وہ مسکرایا۔ اب سردی بھی نہیں لگ رہی اور میں خود کو بالکل شک و چوبند محسوس کر رہا ہوں۔ تم نے ناشتہ کیا؟ ہاں، اس نے کسی قدر ہچکچا کر کہا۔ تم دفتر جا رہے ہو؟ ہاں، تم جاؤ گے؟ بالکل، کل بھی نہیں جا سکا تھا، کچھ اہم کام ہے۔ کیا خیال ہے ڈنر کسی اچھی جگہ کریں؟ آج مجھے دیر ہوگی، میں براہ راست آ جاؤں گا۔ مرزا نے سر ہلایا اور اپنی پسندیدہ سی فوڈ ریسٹورانٹ کا نام لیا۔ یہاں چلتے ہیں۔ ڈن، میں 7 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ دیر کی تو اپنی پسند کی ٹیبل مشکل سے ملے گی۔ مرزا کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر میں نے سکون محسوس کی، اور زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ اس نے پرسوں رات والے واقعے پر بات نہیں کی تھی۔ میں واپس آیا اور تیار ہو کر دفتر روانہ ہو گیا۔ آج بھی دفتر میں مصروفیت زیادہ تھی۔ جب میں ریسٹورانٹ پہنچا تو مرزا آ چکا تھا اور اس نے میز حاصل کر لی تھی۔ یہ دوسرے فلور پر سمندر کے بالکل سامنے تھی۔ شیشے کے پار ساحل پر لگی تیز روشنیوں میں سمندر کی لہریں دور تک واضح دکھائی دیتی تھیں، اور یہاں بیٹھ کر ڈنر کرنے کا مزہ دوبالا ہو جاتا تھا۔ مرزا کو جھینگے پسند تھے اور مجھے مچھلی۔ ہم نے اپنی اپنی پسند کے ڈشز کا آرڈر کیا۔ مرزا نے بےتابی سے ہاتھ ملے۔ مجھے آج ایسی بھوک لگ رہی ہے جس کا اس سے پہلے تجربہ نہیں ہوا۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم یقین کرو گے میں 6:45 کا یہاں بیٹھا ہوں۔ مجھے یقین ہے، میں ہنسا۔ مجھے معلوم ہے تم بھوک کے بہت کچے ہو۔ جیسے ہی ڈشز آئیں مرزا کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے نہایت تیزی سے اپنی ڈش ختم کی۔ یہ سادہ چاول کے ساتھ جھینگے کے اور سرکے کی ڈش تھی جو اسے بہت پسند تھی۔ مرزا بہت خوش نظر آ رہا تھا، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ خاصا خوفناک تھا، اور اس نے نہ صرف میرا بلکہ موجود وہاں کئی لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ مرزا نے اچانک منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر تیزی سے اٹھا تھا کہ اس کے منہ سے کہہ کی بوچھاڑ ہوئی، جو نہ صرف فرش پر بلکہ پاس موجود ایک میز تک گئی جس پر ایک جوڑا کھانے میں مصروف تھا۔ عورت نے ہذیانی انداز میں چیخ ماری اور مرد بپھر کر اٹھا تھا، مگر وہ مرزا کو کیا کہتا جو الٹیاں کر کر کے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ میں بامشکل اسے پکڑ کر ریسٹورانٹ کے واش روم تک لایا، مگر وہاں تک آتے ہوئے اپنا معدہ مکمل طور پر صاف کر چکا تھا۔ منہ دھو کر اور کلیاں کر کے اسے کچھ اطمینان ہوا، مگر اس کا لباس خراب ہو چکا تھا، اور ویسے بھی اس نے وہاں جو کیا تھا اس کے بعد ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے میں نے بل ادا کیا اور اسے باہر لے آیا۔ سمندر کی طرف سے آنے والی سرد ہوا نے اس کے حواس بحال کیا تو اس نے مجھ سے معذرت کی۔ معاف کرنا یار، میں نے تیرا کھانا بھی حرام کر دیا۔ کوئی بات نہیں، لیکن یہ کیا تھا؟ کیا کھانے میں کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں، کھانا بالکل ٹھیک تھا اور بہت اچھا تھا۔ میں کھا کر بہت اچھا محسوس کر رہا تھا، مگر اچانک مجھے معدے پر بوجھ محسوس ہوا، اور پھر میں کسی طرح بھی نہیں روک سکا۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ نہیں، اس نے گہری سانس لی۔ اب مجھے اور یقین ہو گیا ہے کہ یہ مسئلہ ڈاکٹر کے بس کا نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کچھ کھائے ہوئے آج 2 دن ہو گئے ہیں، اور ابھی جو میں نے کھایا وہ سب بھی نکل گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ میں نے اصرار کیا، اس کے برعکس میں خود کو بالکل فٹ اور ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے تردید کی، مجھے ذرا بھی کمزوری محسوس نہیں ہو رہی۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی 2 دن کچھ نہ کھائے اور وہ خود کو بالکل ٹھیک محسوس کرے؟ اسی بات سے تو مجھے یقین ہو گیا تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ مجھے کسی ڈریکولا نے کاٹا ہے اور میں ڈریکولا بن رہا ہوں۔ میں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ واقعی؟ کیا تم خون کی پیاس محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ہچکچا کر کہا۔ نہیں، میں نے ہچکچا کر کہا، نہیں، مجھے تو اس خیال سے بھی گھن آ رہی ہے، لیکن اس کی اور کیا توجہ پیش کی جا سکتی ہے؟ تم بیمار ہو، میں نے کہا۔ جب تک تم ڈاکٹرز کو نہیں دکھاؤ گے پتہ کیسے چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟
مسئلہ میں بتا چکا ہوں نا، اور کتنی مرتبہ کہوں؟ اس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا اور ہم واپس گھر کی طرف آئے، مگر میں نے اپنی کار قبرستان والے پارک کے ساتھ روکی۔ مرزا نے بھی اپنی کار وہیں روک لی۔ یہاں کیوں رکے ہو؟ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں اندر نہیں جاؤں گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ دیکھو مرزا، اگر تمہاری بات درست ہے اور تمہیں کسی ڈریکولا نے کاٹا ہے تو تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم ان کی برادری میں شامل ہو گئے ہو، اور دوسری صورت میں مجھے تمہارا خوف ہے۔ مرزا نے میری بات کاٹ کر کہا، کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسی کوئی بات نہ ہو جائے۔ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن مرزا کی بات پوری ہونے سے پہلے میں اسے کھینچ کر پارک کے اندر لے گیا اور اس طرف بڑھا جہاں بقول مرزا کے اسے کسی نے کاٹا تھا۔ اس جگہ جھاڑیاں قبرستان کے بڑھ جانے والے درختوں سے مل رہی تھیں اور یہاں خاصی تاریکی تھی۔ میں نے مرزا کی جگہ خود کو کھڑا کر کے عقب میں دیکھنے کی کوشش کی تو سوائے تاریکی کے کچھ اور نظر نہیں آیا۔ اتفاق سے پارک کی روشنیاں بھی یہاں سے خاصے فاصلے پر تھیں اور سامنے کی طرف تھیں۔ یہ جگہ خاصی نیم تاریک لگ رہی تھی۔ میں نے مرزا سے کہا، مجھے یہاں پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تم نے کسے دیکھ لیا؟ بس میں نے دیکھ لیا نا، اب اس نے غصے سے کہا اور ایک باہر کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میں کہیں نہیں جا رہا، اس نے کہا اور کار کا دروازہ زور سے کھولا تو وہ اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ میں اور مرزا دونوں دم بخود رہ گئے۔ اس کے پاس جاپان اسمبلڈ لگژری کار تھی اور اس کی باڈی اور تمام چیزیں بہت مضبوط تھیں، مگر دروازہ یوں اس کے ہاتھ میں آ گیا جیسے گتے کا بنا ہو، اور مرزا نے وزنی دروازہ یوں اٹھایا ہوا تھا جیسے وہ سچ مچ گتے کا ہو۔ پھر اچانک اس نے دروازہ دور پھینک دیا۔ میں اس کی طرف لپکا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، اس نے اپنا ہاتھ دکھایا۔ پتہ نہیں کیسے یہ دروازہ اکھڑ گیا ہے، کسی وجہ سے کمزور ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی، بعض اوقات ایسے فالٹ آ جاتے ہیں شاید۔ اس نے بھی یقینی سے کہا، سچ تو یہ ہے کہ اپنی وضاحت سے میں خود بھی مطمئن نہیں تھا۔ اگر دروازے میں کوئی مسئلہ تھا تب بھی وہ اس طرح سے الگ ہو کر ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اور مرزا نے اسے بہت آرام سے اٹھایا ہوا تھا۔ پھر اس نے اسے فٹ پاتھ پر پھینک دیا۔ جب میں اسے اٹھا کر گاڑی کی ہڈ پر رکھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ خاصا وزنی تھا اور میں نے مشکل سے اٹھایا تھا۔ مرزا گھر روانہ ہو گیا۔ جب میں نے اپنے پورچ میں کار روکی تو وہ اندر جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے پاس پہنچا تو وہ متفکر سا لاؤنج میں موجود تھا۔ کریم خان ہمیں دیکھ کر کافی چائے لے آیا۔ میں نے مرزا کی طرف دیکھا۔ میں نے اصرار کیا، اس کے برعکس میں خود کو بالکل فٹ اور ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے تردید کی، مجھے ذرا بھی کمزوری محسوس نہیں ہو رہی۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی 2 دن کچھ نہ کھائے اور وہ خود کو بالکل ٹھیک محسوس کرے؟ اسی بات سے تو مجھے یقین ہو گیا تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ مجھے کسی ڈریکولا نے کاٹا ہے اور میں ڈریکولا بن رہا ہوں۔ میں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ واقعی؟ کیا تم خون کی پیاس محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ہچکچا کر کہا۔ نہیں، مجھے تو اس خیال سے بھی گھن آ رہی ہے، لیکن اس کی اور کیا توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟ تم بیمار ہو، میں نے کہا۔ جب تک تم ڈاکٹرز کو نہیں دکھاؤ گے پتہ کیسے چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میں بتا چکا ہوں نا، اور کتنی مرتبہ کہوں؟ اس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا اور ہم واپس گھر کی طرف آئے، مگر میں نے اپنی کار قبرستان والے پارک کے ساتھ روکی۔ مرزا نے بھی اپنی کار وہیں روک لی۔ یہاں کیوں رکے ہو؟ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں اندر نہیں جاؤں گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ دیکھو مرزا، اگر تمہاری بات درست ہے
और तुम्हें किसी ड्रैकुला ने काटा है तो तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इनकी बरादरी में शामिल हो गए हो। और दूसरी सूरत में मुझे तुम्हारा खौफ है। मिर्जा ने मेरी बात काट कर कहा, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसी कोई बात ना हो जाए। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मिर्जा की बात पूरी होने से पहले मैं इसे खींचकर पार्क के अंदर ले गया और इस तरफ बढ़ा जहां बकौल मिर्जा के इसे किसी ने काटा था। इस जगह झाड़ियां कब्रिस्तान बढ़ जाने वाले दरख्तों से मिल रही थीं। कब्रिस्तान के बढ़ जाने वाले दरख्तों से मिल रही थी और यहाँ खासी तारीकी थी। मैंने मिर्जा की जगह खुद को खड़ा करके अकब में देखने की कोशिश की तो सिवाय तारीकी के कुछ और नजर नहीं आया। इत्तफाक से पार्क की रोशनियां भी यहाँ से खासे फासले पर थीं और सामने की तरफ थीं। ये जगह खासी नीम तारीक लग रही थी। मैंने मिर्जा से कहा, मुझे यहाँ पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा। तुमने किसे देख लिया? बस मैंने देख लिया ना, अब इसने गुस्से से कहा और एक बाहर की तरफ चल पड़ा। मैं इसके पीछे लपका। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं कुछ कहीं नहीं जा रहा, इसने कहा और कार का दरवाज़ा ज़ोर से खोला तो वो उखड़कर इसके हाथ में आ गया। मैं और मिर्ज़ा दोनों दम बखुद रह गए। इसके पास जापान असेंबल्ड लग्जरी कार थी और इसकी बॉडी और तमाम चीज़ें बहुत मजबूत थीं, मगर दरवाज़ा यूं इसके हाथ में आ गया जैसे गत्ते का बना हो। और मिर्ज़ा ने वज़नी दरवाज़ा यूं उठाया हुआ था जैसे वो सचमुच गत्ते का हो। फिर अचानक इसने दरवाज़ा दूर फेंक दिया। मैं इसकी तरफ लपका। तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, इसने अपना हाथ दिखाया। पता नहीं कैसे ये दरवाज़ा उखड़ गया है, किसी वजह से कमज़ोर हो गया होगा। मैंने इसे तसल्ली दी। बाज़ औक़ात ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं, शायद। इसने भी यकीनी से कहा। सच तो ये है कि अपनी वजाहत से मैं खुद भी मुतमईन नहीं था। अगर दरवाजे में कोई मसला था तब भी वो इस तरह से अलग होकर हाथ में नहीं आ सकता। और मिर्ज़ा ने इसे बहुत आराम से उठाया हुआ था। फिर इसने इसे फुटपाथ पर फेंक दिया। जब मैं इसे उठाकर गाड़ी की हुड पर रख रहा था तो मुझे पता चला कि ये खासा वजनी था और मैंने मुश्किल से उठाया था। मिर्ज़ा घर रवाना हो गया। जब मैंने अपने पोर्च में कार रोकी तो वो अंदर जा चुका था। करीम खान हमें देखकर कॉफ़ी और चाय ले आया। मैंने मिर्ज़ा की तरफ देखा। तुम चाय तो पी रहे हो? हाँ, मैं कल से पानी भी पी रहा हूँ, इसने कहा, और 2 बार कोल्ड ड्रिंक भी पी है। लेकिन जब दूध पिया तो फिर वही हुआ था, उल्टी में निकल गया। इसने सर हिलाया। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। इसका पता तो डॉक्टर से, चेकअप या टेस्ट से ही चलेगा। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। फिलहाल मेरा डॉक्टर के पास जाने का कोई इरादा नहीं और ना ही मैं इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। इसने इनकार किया। बल्कि मैं अपने अंदर ऐसी तवानाई महसूस कर रहा हूँ जो इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। खुदा के लिए यार, मैंने हाथ उठाकर कहा, मैं ड्रैकुला के मौजू पर बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और वैसे भी आजकल नई नई बीमारियां वजूद में आ रही हैं। मुमकिन है ये भी इस किस्म की कोई चीज़ हो। इसने नफी में सर हिलाया। मैंने आज तक ऐसी बीमारी का नहीं सुना जिसमें इंसान खुद को चाको चौबंद महसूस करे। देखो, दवाएं मेरी फील्ड हैं और मैं जानता हूँ कि बास केमिकल्स, स्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं जो इंसान को वक्ती तौर पर चाको चौबंद और तवाना कर देते हैं, लेकिन इनके नताइज बहुत खतरनाक होते हैं। अक्सर खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इस किस्म के केमिकल्स और स्टेरॉइड को गैर कानूनी करार दिया है और कोई खिलाड़ी इन्हें इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाए तो उसे बैन कर दिया जाता है, इसका एजाज छीन लिया जाता है। और तुम्हारे ख्याल में मुझे जिस चीज ने काटा, इसने मुझे ऐसा कोई केमिकल या स्टेरॉइड इंजेक्शन कर दिया? मिर्जा का लहजा तंजिया हो गया। ये कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैंने इसे कायल करने की कोशिश की। तुम अपना चेकअप करवाओ, इससे पहले के मामला डॉक्टरों के हाथ से भी निकल जाए। ओके, मैं कल देखता हूँ। ये कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैंने इसे कायल करने की कोशिश की। तुम अपना चेकअप करवाओ, इससे पहले कि डॉक्टरों के हाथ से ये निकल जाए। ओके, मैं कल देखता हूँ। अगर मुझसे कुछ खाया नहीं गया और मैंने कमज़ोरी महसूस की
تو میں ڈاکٹر کے پاس ضرور چلوں گا کل تک۔ میں نے انگلی بلند کر کے اسے وارننگ دی، اس کے بعد میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ڈن۔ وہ مان گیا۔ میری یہ رات بہت بے چین گزری۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ مرزا میرے بیڈ روم کی کھڑکی سے اندر آیا ہے اور اس سے نہ صرف 2 دانت نکلے ہوئے تھے بلکہ ان سے خون بھی ٹپک رہا تھا، اور جیسے ہی وہ میری طرف لپکا میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے لاحول پڑی کہ مرزا نے میرا بھی دماغ خراب کر دیا تھا۔ تبھی مجھے ایسا خواب دکھائی دیا۔ صبح میں جاگا تو سر میں درد تھا، مگر آج بھی آفس جانا لازمی تھا، اس لیے تیار ہو کر چلا گیا۔ راستے میں کال کر کے مرزا کی خیریت پوچھی تو اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں اور خود کو فٹ محسوس کر رہا ہوں۔ میں شام کو جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال تو میں بھی دفتر کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ مرزا نے کہا، شاید مجھے بھی دیر ہو جائے، لیکن اس دن مجھے دفتر میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ میں 9:30 بجے دفتر سے نکل رہا تھا کہ مرزا کی کال آئی۔ تم کہاں ہو؟ اب تک آئے نہیں؟ مرزا کے لہجے میں اضطراب تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں، سب خیریت ہے، لیکن میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ تم آ تو بتاؤں گا۔ میں ہر ممکن تیزی سے گھر پہنچا، پھر مرزا کے گھر میں داخل ہوا تو وہ مجھے باہر لان میں ہی ٹہلتا ہوا مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی سرگوشی میں بولا، آج میں واک کے لیے پارک گیا تھا۔ تو پھر؟ میں نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں کہا، اس بار کوئی چڑیل مل گئی یا کسی ڈریکولا سے ملاقات ہو گئی؟ خان مذاق مت کر، اس نے کہا، تمہیں پتا ہے میں پارک کے 4 چکر لگاتا ہوں، لیکن آج 10 منٹ میں چکر لگائے۔ میں سنجیدہ ہو گیا۔ یعنی 1 منٹ میں 1 چکر؟ بالکل، یہ تو خاصی تیز رفتار ہے۔ میں نے کہا، مزے کی بات سنو، میں 9 بجے پارک میں داخل ہوا۔ واک کے آغاز سے پہلے ہمیشہ گھڑی دیکھتا ہوں اور واک مکمل کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ ہر چکر کے بعد بھی چیک کرتا ہوں۔ یعنی میں نے 2 منٹ میں بعد کے 5 چکر لگائے۔ یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم نے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ 2 منٹ میں طے کر لیا؟ واہ، بالکل۔ میرے جوتوں کا حال دیکھو۔ اس نے اپنے جوتے کے تلے دکھائے جن کی حالت بہت بری تھی اور وہ بری طرح گھس گئے تھے۔ ان کا یہ حال آخری 2 منٹ میں ہوا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ میں سڑک پر دوڑ رہا ہوں۔ تم کار چلاتے ہوئے سپیڈ میٹر پر نظر رکھو۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سب احمقانہ لگ رہا ہے۔ تم کرو تو، اس نے کہا اور نیچے اتر گیا۔ وہ میرے برابر آیا اور 1 2 3 کہتے ہی دوڑ پڑا۔ میں نے کار آگے بڑھائی اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ میرے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ میں نے رفتار آگے بڑھائی اور 30 کلومیٹر پر پہنچ کر پیچھے دیکھا تو مرزا بس ذرا دور تھا۔ وہ جلد دوبارہ میرے ساتھ آ لیا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میں نے کار کی رفتار 40 کرنے کے باوجود مرزا میرے ساتھ تھا، اور آہستہ آہستہ وہ ہم سے آگے نکل گیا، یعنی کہ میری کار کی سپیڈ سے۔ میں نے کار کا ہارن دیا اور رک جانے کا اشارہ کیا، اور جب میں اتر کر اس کے پاس آیا تو وہ قطعی نارمل کھڑا تھا۔ اس کا سانس معمول کے مطابق تھا۔ میں نے جھک کر اس کے ننگے پاؤں دیکھے، وہ بھی ٹھیک تھے، ورنہ کچھ دیر پہلے مضبوط ترین جاگرز کا کیا حال ہوا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر گہری سانس لی۔ تم نے پرسوں سے کچھ نہیں کھایا؟ نہیں، اور آج صبح سے پانی بھی نہیں پیا ہے، اس نے بتایا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ کس بارے میں؟ یہی کہ میں ڈریکولا بن رہا ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں یہ سب بکواس ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ چکی تھی۔ ہم دونوں نے واپسی کا سفر خاموشی میں طے کیا۔ گھر کے قریب آ کر مرزا خاموشی سے اتر کر اپنے بنگلے میں اور میں اپنے گھر داخل ہو گیا۔ کریم خان نے میرے لیے ڈنر بنایا۔ وہ کچھ سہما ہوا تھا۔ جب وہ میرے لیے کافی بنا کر لایا تو اس نے مجھ سے کہا، صاحب کچھ گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ؟ کیسی؟ صاحب کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ کل رات میں اپنے کوارٹر سے نکلا تو انہیں لان میں کھڑے دیکھا، اور ان کی آنکھیں یوں چمک رہی تھی جیسے اندھیرے میں بلیوں کی چمکتی ہیں۔ پر صاحب اس وقت لان میں روشنی تھی۔ میں تو ڈر کر واپس کوارٹر میں چلا گیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کریم خان، اور تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ روشنی اس زاویے سے آ رہی ہوگی کہ تمہیں اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی لگیں۔ اللہ جانے صاحب،
کریم خان نے مجھے صبح کا ناشتہ بنا کر دیا اور چلا گیا۔ ابھی میں ناشتہ کر رہا تھا کہ وہ دوڑ کر آیا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی چلیں۔ میں اس کے ساتھ بھاگا۔ مرزا اپنے بیڈ روم میں تھا اور اس کا چوکیدار باہر سہما کھڑا تھا۔ اندر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی درندہ کراہ رہا ہو۔ میں اندر داخل ہوا تو مرزا بستر پر تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ یوں سرخ تھا جیسے پورا چہرہ آبلہ زدہ ہو گیا ہو، اور اس کے ہاتھوں پر بھی سرخ آبلے سے پڑے تھے۔ میں لپک کر اس کے پاس آیا۔ مرزا، یہ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ غرانے کے انداز میں بولا، کسی درندے کی طرح پرشور انداز میں ہانپ رہا تھا۔ میں بس باہر نکلا تھا کہ مجھے لگا جیسے میرا جسم جل رہا ہے۔ تم پر کوئی چیز گری ہے؟ نہیں، میں بس دھوپ میں گیا تھا۔ میں غور سے اس کے زخم دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹر کو کال کرنے کی سوچ رہا تھا کہ رک گیا کیونکہ اس کے چھالے کم ہو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں کے چھالے غائب ہو گئے اور جلد ویسے ہی ہموار ہو گئی۔ اب مرزا کراہ نہیں رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ مرزا، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں تمہیں اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ تمہیں علاج کی ضرورت ہے مرزا، کیوں نہیں مانتے ہو؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا، اب میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ واقعی اس کے چہرے کے چھالے بھی غائب ہو گئے تھے۔ مجھے کسی نے کاٹا ہے، وہی اسے ٹھیک کرے گا، لیکن ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ مرزا میری طرف جھکا۔ قبرستان میں۔ قبرستان میں کہاں؟ میں نے سوال کیا۔ اس رات تقریباً 11 بجے ہم قبرستان میں تھے۔ ہمیں پارک سے گھوم کر جانا پڑا تھا۔ یہ قبرستان پوش آبادی میں ہے، اس لیے الٹی سیدھی سرگرمیوں کا مرکز بھی نہیں ہے، یعنی یہاں نہ چرسی موالی پائے جاتے ہیں اور نہ ہی جرائم پیشہ جو مال حرام یہاں لا کر چھپائیں۔ قبرستان کا رکھوالا اور گورکن ایک ہی خاندان پر مشتمل تھا جو نزدیک ہی چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ رات کے وقت وہ بھی اپنے گھر میں سو رہا تھا اور میں اور مرزا ایک درخت کے نیچے موجود تھے، اور سامنے قبرستان کا غیر آباد حصہ تھا جہاں جنگل سا اگ آیا تھا۔ میں نے مرزا سے پوچھا، یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ جب تک وہ سامنے نہیں آ جاتا۔ سوال یہ کہ وہ سامنے کیوں آئے گا؟ ویسے اس تاریکی میں وہ نظر کیسے آئے گا؟ مجھے نظر آئے گا، مرزا نے کہا، اور میں نے غور کیا تو واقعی اس کی آنکھیں بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خاموش رہو مرزا، اگر تمہیں نظر آ رہا ہے تو لازمی بات ہے اسے بھی نظر آ رہا ہوگا جس نے تمہیں کاٹا تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں اس درخت تلے دیکھ سکتا ہے۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، مرزا بولا اور مجھے کھینچ کر ایک قبر کے بڑے کتبے کی آڑ میں لے آیا۔ وہ یہاں ہمیں نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ 12 بجے بھی نہیں آیا۔ میں نے مرزا سے کہا، یار ہمیں واپس جانا چاہیے، کسی نے یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا، آخر ہماری عزت ہے علاقے میں۔ مگر مرزا نے جواب نہیں دیا۔ وہ نیچے جھکا ہوا تھا اور کچھ عجیب سے انداز میں خرخرانے جیسی آواز نکال رہا تھا۔ اچانک وہ زمین پر گر گیا اور ہاتھ پاؤں سکڑ کر کانپنے لگا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ مرزا، کیا ہوا؟ ہوش کرو۔ مگر اسے ہوش نہیں تھا۔ بمشکل میں نے اسے کھینچ کر سیدھا کیا اور گھسیٹ کر قبرستان کے پاس کھڑی کار کی طرف لے جانے لگا۔ اچانک مجھے لگا جیسے پاس ہی کہیں کوئی خشک ٹہنی چٹ رہی ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا، نیم تاریکی میں جہاں تک نظر جاتی تھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے باوجود میرے اندر ایک خوف سا آیا اور میں نے مرزا کو تیزی سے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے مرزا کو کار کی عقبی نشست پر لٹایا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ کار سٹارٹ کر کے میں آگے بڑھنے والا تھا، تب میں نے قبرستان کے دروازے کے پاس ایک ہیولے کی جھلک دیکھی۔ اس کے بعد میں نے کار دوڑا دی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور میں بڑی مشکل سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ مرزا کے بنگلے پر پہنچ کر میں نے چوکیدار کو بلایا اور اس کی مدد سے مرزا کو اندر لے گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر چوکیدار خوف زدہ تھا۔ مرزا کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی اور بری طرح اکڑی ہوئی تھیں۔ وہ رہ رہ کے لرز رہا تھا۔
ناک اوپر چڑھ گئی تھی اور منہ آگے نکل آیا تھا۔ صاحب یہ کیا ہوا صاحب کو؟ چوکیدار بولا۔ تم باہر جاؤ اور کسی کو ایک لفظ نہیں کہو گے، میں نے کہا۔ چوکیدار چلا گیا۔ میں نے تشویش سے مرزا کو دیکھا، اس وقت بھی سکڑ سمٹ کر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے دونوں پاؤں پیٹ سے لگا لیے۔ اس وقت وہ انسان سے زیادہ جانور لگ رہا تھا۔ اس کے منہ سے خرخرانے اور کبھی غرانے کی آوازیں قطعی انسانی نہیں تھیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ڈاکٹر رضوان کو کال کی اور ان سے مرزا کے بنگلے تک آنے کی درخواست کی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ مرزا کو ہاسپٹل لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ خود مرزا کے حق میں خراب نکل سکتا ہے۔ ڈاکٹر رضوان آدھے گھنٹے میں آئے اور میں انہیں اندر لے گیا۔ میں نے مرزا کو دکھانے سے پہلے انہیں لفظوں میں اس کی حالت بتا دی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، وہ تشویش سے بولے۔ میں باہر ہی رک گیا اور اندر چلے گئے۔ میں باہر ٹہلتا رہا۔ چند منٹ بعد اندر سے شور اور غرانے کی آوازیں آئیں۔ میں اندر کی طرف لپکا تو دیکھا کہ مرزا نے ڈاکٹر رضوان کو نیچے گرا رکھا ہے اور منہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر رضوان نے اس کو گردن سے پکڑ رکھا تھا اور خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں لپک کر ان کے پاس آیا اور مرزا کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ آرام سے پیچھے آ گیا اور اس نے میرے ہاتھ پر منہ مارنے کی کوشش کی، مگر میں اس سے پہلے اسے بستر پر پھینک چکا تھا۔ وہ گرا اور میں وہیں پڑے پڑے ہانپنے اور غرانے لگا۔ اس کا چہرہ حیوانیت کے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر رضوان ہانپتے کانپتے ہوئے اٹھا اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولا، یہ پاگل ہو گیا ہے، اسے کسی نفسیاتی ہاسپٹل لے جاؤ، اسے بند کر کے رکھنا ہوگا، یہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بیمار ہے۔ ہاں لیکن دماغی طور پر بیمار ہے، اسے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں نے کریم خان کو بلایا اور اس سے کہا، دیکھو صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم بیڈ روم کو لاک کر دو اور جب تک میں نہ آؤں تم کسی صورت دروازہ نہیں کھولو گے، سمجھ گئے نا؟ جی صاحب، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں روانہ ہو گیا۔ میری واپسی 1 گھنٹے بعد ہوئی اور کریم خان پہرے داری کر رہا تھا۔ میں نے اسے رخصت کر کے پہلے بنگلے کے سارے دروازے اندر سے بند کیے اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ مرزا کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور بستر کی بجائے نیچے قالین پر سکڑا سمٹا پڑا ہوا تھا۔ میرے اندر آتے ہی وہ چونکا۔ اس نے بےتابی سے منہ اوپر کر کے کچھ سونگھا۔ میں نے شاپر سے پلاسٹک کی بوتل نکالی اور اس کی اوپر نلکی کھول کر مرزا کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے جانوروں کی طرح منہ مارا اور پھر کسی بچے کی طرح نلکی چوسنے لگا، جس سے خون نکل کر اس کے منہ میں جا رہا تھا۔ یہ تھیلی میں ایک بلڈ بینک سے خرید کر لایا تھا، تقریباً 1 لیٹر کی تھیلی۔ مرزا نے دیکھتے ہی دیکھتے خالی کر دی۔ جب تھیلی خالی ہو گئی تب بھی وہ اس میں سے خون کھینچنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر بے سدھ ہو کر لیٹ گیا۔ اس کی حالت میں واضح تبدیلی آئی۔ اس کے ہاتھوں پیروں کا کھچاؤ ختم ہو گیا تھا اور اس نے خرخرانا اور غرانا بند کر دیا تھا۔ میں نے تھیلی وہیں چھوڑی اور باہر آ کر دروازے کو لاک کر دیا۔ میں دروازے کے سامنے ہی کرسی ڈال کر بیٹھ گیا تھا اور پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو مرزا دروازہ پیٹ رہا تھا، ساتھ ہی کہہ رہا تھا، دروازہ کھولو، اسے کس نے بند کیا ہے؟ میں نے دروازہ کھولا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے اس طرح کیوں بند کیا گیا، اور وہ بھی میرے ہی گھر میں؟ مرزا نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت ٹھیک لگ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ تم ٹھیک نہیں تھے، کیا تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ تم میرے ساتھ قبرستان گئے تھے۔ ہاں یاد تو ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنی پیشانی رگڑی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک قبر کے کتبے کی آڑ میں بیٹھے تھے، وہیں تمہیں دورہ پڑا تھا اور تمہاری حالت غیر ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں تمہیں گھر تک لایا تھا، تم بالکل آپے میں نہیں تھے۔ میں نے ڈاکٹر رضوان کو کال کی اور وہ تمہیں دیکھنے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کہا؟ مرزا بےتابی سے بولا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے ڈاکٹر رضوان پر حملہ کیا اور انہیں کاٹنے کی
کوشش کرتا رہا۔ میں نے اسے قابو کیا تو اس نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر رضوان غصے میں چلے گئے۔ اس کے بعد اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ تمہیں قید کر دیا جائے۔ تم نے مجھے قید کیا؟ لیکن یہ کیا ہے؟ مرزا نے خون کی تھیلی مجھے دکھائی۔ اس میں خون تھا، وہ میں نے تمہیں پلایا۔ میں نے اقرار کیا، اسی وجہ سے تم ٹھیک حالت میں نظر آ رہے ہو۔ مرزا چند لمحے مجھے دم بخود نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جواب میں اس نے اپنے اسمارٹ فون سے لی ہوئی اس کی تصاویریں دکھائیں جو میں نے اس کی لی تھی جب وہ دیوانگی کی حالت میں تھا۔ وہ انہیں نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ اچانک وہ پلٹا اور باتھ روم کی طرف لپکا۔ میں اس کے پیچھے آیا تو وہ واش بیسن پر جھکا ابکائیاں لے رہا تھا، مگر اس کے پیٹ سے کچھ نہیں نکلا، وہ بس ابکائیاں ہی لیتا رہا۔ پھر اس نے پانی پیا اور وحشت زدہ لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے میری خوراک بس خون ہے؟ شاید اسی کی کمی کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی۔ میں نے کہا، میں نے ایک چانس لیا تھا کہ شاید تمہاری حالت سدھر جائے اور تم ہوش میں آ کر اپنے بارے میں فیصلہ کر سکو۔ کیسا فیصلہ؟ یہی کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے یا ہاسپٹل جا کر اپنا علاج کروانا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ ہسپتال جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہاں، جو بات صرف میں اور تم جانتے ہیں وہ سب جان جائیں گے، اور ممکن ہے خصوصی کیس کی حیثیت سے تمہارا ملک گیر شہرہ ہو جائے۔ بات میڈیا تک پہنچی تو پھر سارا ملک جان جائے گا۔ مرزا نے پریشان ہو کر کہا، لیکن یہ ممکن ہے مجھے پکڑ کر بند کر دیا جائے جیسا کہ ڈاکٹر رضوان نے کہا ہے۔ مرزا، تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم عام انسانوں سے کٹ کر زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ نہیں، تب اس بارے میں سوچو۔ میں بھی سوچتا ہوں، ہم مل کر کوئی راہ نکالتے ہیں۔ میں نے کہا، اب میں چلوں گا، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں گھر جاتے ہی سوچ رہا تھا کہ اس بار مرزا کا وہم درست ثابت ہوا۔ وہ ڈریکولا بن چکا تھا، اگرچہ ان معنوں میں نہیں جس طرح فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ نوکیلے دانتوں، ماورائی قوتوں کا حامل، یہ ایک ایسا کردار جو چمگادڑ بن کر ہوا میں اڑتا ہے اور دیواروں سے گزر جاتا ہے۔ مرزا میں بھی تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ طاقتور ہو گیا تھا اور تیزی سے دوڑ سکتا تھا، مگر اس کی زندگی کا دار و مدار خون پر تھا۔ جب اسے خون نہیں ملا تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی، اور جب اسے خون مل گیا تو وہ بالکل نارمل ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ کریم خان کہاں ہے؟ میں نے اس کی چھٹی کر دی ہے، مرزا نے جواب دیا، اور چوکیدار اسے بھی نکال دیا ہے۔ مجھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ سمجھا کرو یار، میں ڈریکولا بن گیا ہوں، اس لیے اب مجھے نہ تو عام زندگی گزارنی ہے اور نہ ہی مجھے عام آدمیوں جیسے لوازمات کی ضرورت ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مرزا، میں نے خفگی سے کہا۔ تم ایک عام انسان ہو، تب بتاؤ، صرف خون ممکن ہے مجھے پکڑ کر بند کر دیا جائے جیسا کہ ڈاکٹر رضوان نے کہا ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہی خیال ہے۔ مرزا، تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم عام انسانوں سے کٹ کر زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ نہیں، تب اس بارے میں سوچو۔ میں بھی سوچتا ہوں، ہم مل کر کوئی راہ نکالتے ہیں۔ میں نے کہا، اب میں چلوں گا، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں گھر جاتے ہی سوچ رہا تھا کہ اس بار مرزا کا وہم درست ثابت ہوا۔ میں غور سے اس کے زخم دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹر کو کال کرنے کی سوچ رہا تھا کہ رک گیا کیونکہ اس کے چھالے کم ہو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں کے چھالے غائب ہو گئے اور جلد ویسے ہی ہموار ہو گئی۔ اب مرزا کراہ نہیں رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ مرزا، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں تمہیں اسپتال لے کر جا رہا ہوں، تمہیں علاج کی ضرورت ہے مرزا۔ کریم خان کہاں ہے؟ میں نے اس کی چھٹی کر دی ہے، مرزا نے جواب دیا، اور چوکیدار اسے بھی نکال دیا ہے۔ مجھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ سمجھا کرو یار، میں ڈریکولا بن گیا ہوں، اس لیے اب مجھے نہ تو عام زندگی گزارنی ہے اور نہ ہی مجھے عام آدمیوں جیسے لوازمات کی ضرورت ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مرزا، میں نے خفگی سے کہا۔ تم ایک عام انسان ہو، تب بتاؤ، صرف خون پی کر ہی کیوں ٹھیک رہتا ہوں؟
اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے تمہارا نظام ہضم میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہو جس کی وجہ سے تم عام خوراک کھانے سے قاصر ہو گئے ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف مخصوص خوراک کھا کر ہی زندہ رہتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی خون پر زندہ نہیں رہتا۔ مرزا یار، ہم ساری دنیا کیا اپنے علاقے میں رہنے والوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ کون کیا کھاتا ہے؟ پر میں دن میں باہر نہیں جا سکتا، اس لیے اب کام بھی نہیں کر سکوں گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ایسے معاملات میں لوگ اجتماعی تشدد پر اتر آتے ہیں اور ان کا مقابلہ ریاست نہیں کر سکتی۔ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تب اس کا یہی حل تھا کہ معاملات کو جوں کا توں چلنے دیا جائے جب تک کوئی حتمی حل سمجھ میں نہ آ جائے۔ ہم نے طے کیا کہ دیکھیں کہ مرزا کتنے دن خون کے بغیر رہ سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے خون کا بندوبست کیا جائے گا۔ ایک ہفتہ وہ ٹھیک رہا اور پھر اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ 12 گھنٹے کے اندر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر جانوروں جیسی حالت میں آ گیا۔ میں اس کے لیے خون کی بوتل لے آیا اور اسے اپنے وجود میں اتار کر وہ دوبارہ 12 گھنٹے میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ مرزا کا کوئی دوست اور کوئی ایسا قریبی رشتہ دار نہیں تھا جس سے وہ روٹین میں ملتا ہو۔ چند دور پرے کے رشتہ دار تھے جن سے سالوں میں کہیں جا کر کسی تقریب میں ملاقات ہو جاتی تھی، اس لیے رشتہ داروں کی فکر نہیں تھی۔ پاس پڑوس میں بھی بس سلام دعا تھی اور یہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اس لیے پڑوسیوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ مرزا کے بزنس کا مسئلہ تھا۔ شروع میں اسے چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا تو سارا کام ہی دن کا تھا اور دن میں وہ باہر نکل نہیں سکتا تھا، اس لیے مجبوری اسے اپنی فرم اور بزنس فروخت کرنا پڑا۔ کیونکہ اس کی گڈ ویل اچھی تھی، اس لیے اسے اچھی قیمت مل گئی۔ یہ رقم اس نے فکس ڈپازٹ کرا دی جس سے اسے اچھی آمدنی ملنے لگی جو اس کے گزارے کے لیے کافی تھی۔ اسے اب سوائے خون کے کسی اور چیز کی فکر یا ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ خون کا اسٹاک جمع کر لے، مگر میں نے مخالفت کی۔ نہیں، اس طرح تم شاید عادی ہو جاؤ جیسے نشے کے عادی ہوتے ہو، اور پھر ممکن ہے تمہاری خون کی طلب بھی بڑھتی جائے۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں جب ضرورت ہوگی خون لا دوں گا۔ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ میں سماجی خدمت بھی کرتا تھا اور مرزا کے لیے خون لانے سے پہلے بھی میں نے کئی بار غریب مریضوں کو خون خرید کر فراہم کیا تھا، اس لیے مختلف بلڈ بینکوں سے میری جان پہچان تھی اور میں اگر مہینے یا 1.5 مہینے بعد کسی بینک سے خون خریدتا تو کسی کو مجھ پر شک نہیں پڑتا۔ میں کرتا یہ تھا کہ ایسے گروپ کا خون مانگتا جو آسانی سے مل جائے، ورنہ ایسے گروپ بھی تھے جو پورے شہر میں بھی بمشکل ملتے تھے۔ اگر ہم کسی جانور کا خون ٹرائی کریں اور مرزا وہ پی سکے تو اسے مہیا کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ مرزا تیار ہو گیا اور میں کچھ مرغیاں لے کر آیا، مگر انہیں ذبح کر کے ان کا خون نکالنے میں جو ہڑبونگ مچی اور گندگی ہوئی۔ مرزا نے ایسا خون پینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یار وہی ٹھیک ہے، صاف ستھرا خون۔ انسانی خون مہنگا ملتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ مہینے میں مرزا تقریباً 20,000 کا خون پی جاتا تھا، مگر رقم کے لیے مسئلہ بھی نہیں۔ بزنس ختم ہونے کے بعد بھی اس کی آمدن اور اخراجات بھی کافی تھے، کیونکہ چوکیدار اور باورچی کو نکال دیا تھا، ان کی تنخواہوں کی بے بچت بھی تھی، اور اس نے گھر میں کچن ختم کر دیا تھا، یہ بچت الگ تھی۔ اس نے واک پر جانا چھوڑ دیا، دن بھر آرام کرتا یا ٹی وی اور موویز دیکھتا، شام کو میرے پاس آ جاتا۔ میں نے ایک عورت کو کھانا بنانے کے لیے رکھ لیا تھا، وہ ناشتہ بناتی اور رات کا کھانا تیار کرتی تھی۔ یہ کام وہ میری آمد سے پہلے ہی کر کے چلی جایا کرتی تھی اور میں کھانا گرم کر کے کھا لیتا تھا۔ کھانے کے دوران میں مرزا مجھ سے گپ شپ کرتا، کبھی کبھی وہ اداس ہو جاتا اور وقت یاد کرتا جب ہم مل کر کھانا کھاتے تھے۔ ایک بار ہم ریت پر ننگے پاؤں چل رہے تھے کہ اچانک چند لفنگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ چھوٹے ڈنڈوں اور چاقوؤں سے مسلح تھے۔ انہوں نے ہم سے پرس، موبائل کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا، ہم دے رہے ہیں، مگر مرزا کا موڈ کچھ اور تھا،
اس نے اچانک ایک لڑکے کو بازو سے پکڑا اور گھما کر سمندر کی طرف اچھال دیا۔ وہ ایک طویل چیخ کے ساتھ پانی میں جا گرا۔ دوسرے لڑکے نے عقب سے مرزا کے سر پر بہت قوت سے ڈنڈا مارا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی کھوپڑی چٹک گئی ہوگی، مگر مرزا آرام سے کھڑا رہا۔ اس نے دوسرے لڑکے کا بھی یہی حشر کیا تو تیسرے نے خود ہی دوڑ لگا دی۔ یہ وار کسی عام آدمی کے سر پر اگر لگتا تو اس کی کھوپڑی ٹوٹ جاتی۔ شروع میں مرزا ہفتے میں ایک بار خون پی کر سیٹ رکھتا، مگر پھر رفتہ رفتہ اس کی طلب بڑھنے لگی۔ اب ہر 5 دن کے بعد اسے 1 لیٹر خون درکار ہوتا تھا۔ میں اور مرزا دونوں فکر مند ہو گئے۔ مجھے فکر یہ تھی کہ یہ سلسلہ کہاں تک بڑھے گا، اور مرزا کو فکر تھی کہ کہیں خون کی سپلائی رک نہ جائے۔ اس نے ایک بار پھر اصرار کیا کہ وہ یہ خون سٹور کر کے رکھ لیتا ہے۔ اس کے کہنے پر میں اس بار 2 تھیلیاں لے آیا، مگر جب اس نے 5 دن میں دوسری تھیلی کھولی تو اس میں موجود خون خراب ہو گیا تھا، کیونکہ بلڈ بینک میں مخصوص درجہ حرارت پر رکھا جاتا تھا۔ فریج کا درجہ حرارت اس سے الگ تھا، اس لیے خون خراب ہو گیا۔ مرزا کی خراب حالت تھی، اس لیے مجھے ایمرجنسی میں بھاگنا پڑا، اور جب میں گھر سے نکلا تو مرزا ہوش و حواس سے بیگانہ جانور والی حالت میں آ گیا تھا۔ بدقسمتی سے جو گروپ کہتا وہاں سے انکار سننے کو ملتا۔ میں کئی بلڈ بینکوں میں گیا، بالآخر 5ویں بلڈ بینک میں کام بنا۔ میں خون لے کر واپس آ رہا تھا کہ تیز رفتاری میں گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا۔ ایک موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے آتے منی ٹرک نے میری کار کو ٹکر ماری۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ میں لمحے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد ہاسپٹل میں 2 دن بے ہوش پڑا رہا، اور اس دوران میرے 2 آپریشن ہوئے۔ خوش قسمتی سے دفتر والے آ گئے۔ انہوں نے مجھے ایک اچھے نجی ہاسپٹل میں منتقل کرا دیا، جہاں میرا علاج ہوا۔ تیسرے دن مجھے ہوش آیا، اور سب سے پہلے مجھے مرزا کا خیال آیا کہ اس کا کیا ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر سے یہ سن کر میں اور پریشان ہو گیا کہ مجھے 2 دن بعد ہوش آیا ہے۔ میں نے بمشکل اس سے کال کی اجازت لی اور مرزا کو کال کی، مگر وہ نہ تو موبائل اور نہ ہی گھر کے نمبر پر کال ریسیو کر رہا تھا۔ وہ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے ہوش کہاں ہوگا کہ وہ کال ریسیو کرتا۔ خوش قسمتی سے مجھے میجر فریکچر نہیں ہوا تھا، پسلیوں پر چوٹ آئی تھی، اور دراصل سر پر جو چوٹ لگی تھی، خون جمنے سے بچانے کے لیے ڈاکٹرز نے 2 آپریشن کیے۔ بہرحال 10 دن بعد مجھے ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا۔ اس دوران میں نے کئی بار مرزا سے رابطے کی کوشش کی اور ہر بار ناکام رہا۔ میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ مرزا کے گھر جا کر دیکھ لے۔ مجھے ایمبولنس نے گھر تک چھوڑا۔ دفتر کے لوگ میرے ساتھ آئے تھے، پھر گھر میں ملازم بھی تھے۔ میں جلدی مرزا کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ چوکیدار آزردہ تھا۔ اسے کہا، صاحب، مجھے افسوس ہے کہ مرزا صاحب آپ کو دیکھنے نہیں آئے، وہ بیمار ہے۔ میں نے کہا، ویسے وہ تم کو نظر آیا؟ نہیں صاحب۔ چوکیدار نے نفی میں سر ہلایا۔ جیسے ہی میرے پاس اسے گھٹے، میں اسٹک کا سہارا لے کر مرزا کے گھر پہنچا، اور اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج کے کھلے دروازے نے ساری کہانی سنا دی۔ بیڈ روم کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور مرزا غائب تھا۔ گھر مٹی سے اٹا ہوا تھا، اور اس دوران یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مرزا کہاں گیا ہوگا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں جاتا۔ یہ ہمت آنے میں مزید 2-3 دن لگے۔ پٹیاں اتر گئی تھیں اور ڈاکٹرز نے مجھے فٹ قرار دے دیا۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد قبرستان کا رخ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ مرزا اس طرف گیا ہوگا۔ یہ قبرستان کا بڑا حصہ جو ابھی قبروں سے خالی تھا، وہاں بہت گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور ان میں چھپنے کی بہت سی جگہ تھی۔ رات کے 9 بجے وہاں سناٹا تھا، اور خود میرا دل بھی خوف کی وجہ سے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں قبروں کو پار کر کے جھاڑیوں کے پاس آیا اور مرزا کو آواز دی، جمال، جمال کہاں ہو تم؟ پتہ نہیں وہ سچ مچ آواز تھی یا میرا وہم تھا۔ مجھے لگا جھاڑیوں میں
कोई बहुत हल्के से गुर्राया हो। मैंने फिर आवाज़ दी, मगर इस बार कोई जवाब नहीं आया। मुझे ये डर भी था कि कोई मुझे यहाँ देख ना ले, पता नहीं क्या समझे। मैं एक दरख्त के साथ लग कर खड़ा हो गया। मेरी नज़र झाड़ियों पर मरकूज थी। वक्त गुजरता गया। 12 बजे के करीब मुझे झाड़ियों में कोई कोई चल रहा था। मैं चौकन्ना हो गया। अंदर मौजूद चीज़ के चलने से झाड़ियाँ हिल रही थीं, मगर कुछ देर बाद यह हरकत रुक गई। मैंने हिम्मत करके फिर मिर्ज़ा को आवाज़ दी और ज़रा धीमे लहजे में वक्फे वक्फे से इसे पुकारने लगा। अचानक मुझे लगा कि कोई झाड़ियों से निकलकर तेज़ी से कब्रों के दरमियान गया हो। नीम तारीकी में बस एक लकीर सी दिखाई दी और वो चंद कब्रों के दरमियान गायब हो गया हो। बड़ा और फिर मिर्ज़ा को पुकारने लगा। अचानक कब्रों के दरमियान से एक हयोला बुलंद हुआ। इसने सर से पांव तक खुद को जैसे किसी चादर में लपेट रखा हो। फिर वो मेरी तरफ आने लगा। मिर्ज़ा, मिर्ज़ा, ये तुम हो? नहीं, इसने धीमी लेकिन गूंजती आवाज़ में कहा। तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं पलट कर भागा। वो मेरे पीछे झपटा और ऐन इस वक्त जब मैं कब्रिस्तान से निकलने वाला था, वो मुझ तक पहुंच गया। मगर वो मुझे पकड़ नहीं सका, क्योंकि ऐन इसी लम्हे किसी ने गुर्रा कर इस पर छलांग लगाई और वो दोनों गुत्थम गुत्था होकर जानवरों की तरह लड़ने लगे। मैं रुक कर देखा। दूसरा फर्द सिर्फ एक फट जाने वाले पजामे में था। इसका ऊपरी ही जिस्म अरियां था। वो दो स्याह हयोले से चिमटा हुआ था और इसे गिराए हुए था। और फिर इसने मुड़कर मुझसे गुर्राती आवाज में कहा, खान भाग। वो मिर्जा था और मेरी जान बचाने के लिए इस हयोले से भिड़ गया था। मैं भागा और मुझे होश नहीं कि मैं घर कैसे पहुंचा। मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे एक बार फिर हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जहां मैं 3 दिन रहा। अब इस वाक़ये को कई बरस बीत गए। मैं इसी जगह रहता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कभी कब्रिस्तान या इससे मुतालिक पार्क में भी नहीं गया। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं इस तरफ जाऊं, शायद मिर्ज़ा मुझे कहीं नज़र आ जाए, मगर दूसरे हयोले का ख्याल आता है तो मैं अपना इरादा तर्क कर देता हूँ। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।